In association with Nestle Frutivitals. Go Royal. जीन्स की अब लोग बात करें कि अब इसकी वजह यह है कि आप अपना एक ब्रांड निकालने वाले हैं। यहाँ पर भी साबिक फौजी भी काफी बड़ी तादाद में मौजूद थे, बड़े सीनियर लोग मौजूद थे, और फौजी साबिक होता भी नहीं है कभी। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, दिस इज आज विद इरहाम खान। मुल्क में मुज़ाकरात की गहमा गहमी है, कॉन्फ्रेंसेस चल रही हैं, मुज़ाकरात हो रहे हैं, ना सिर्फ कि पाकिस्तान में तालिबान से मुज़ाकरात किए जाएं बल्कि अफगानिस्तान की तरफ से भी दबाव आया है कि मुज़ाकरात होने चाहिए। अफगानिस्तान इलेक्शंस अनकरीब हैं और ज़ाहिर है खित्ते की सूरत हाल बहुत ही नाजुक मराहल से गुजर रही है। हम कॉन्फ्रेंस जिसकी बात कर रहे हैं, इस्लामाबाद में 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई जिसमें यही डिस्कस किया गया कि रेकन्सिलिएशन किस तरह होगी और पीस किस तरह आएगा इस खित्ते में, खास तौर पर पर्टिकुलरली अफगानिस्तान में। हम अपने जो गेस्ट स्पीकर्स हैं उनसे आपको मुलाकात भी उनसे करवाएंगे और उनके इंटरव्यूज भी आपसे सुनवाएंगे और उनसे ये पूछेंगे कि बात डिस्कशन फोरम्स में और इंटेलेक्चुअल लेवल पे मुज़ाकरात की हो रही है लेकिन हुकूमत किसी और डायरेक्शन में रवाना है। स्टे विद अस। मौलाना साहब, मगरबी तहजीब को तो हम कब से सपोर्ट कर रहे हैं, क्या वजह है कि मगरबी तहजीब को सिर्फ हम फोरम्स में, डिस्कशन फोरम्स में डिस्कस करें, जलसों में आप लोग उनको तनकीद करें, लेकिन हुकूमती सतह पे तो हम कोई उसकी कोई रद्द अमल नहीं देखते कोई? हाँ, ये ठीक है कि इस पर प्राइवेट सेक्टर में जो है हमारे तंजीमें, हमारे मदारस, हमारे उलमा काम कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत ने अभी तक इस पहलू को संजीदगी से नहीं लिया है और तुर्की तब गुलाम हुआ जब वहाँ की तहजीब तबाह हो गई। अब हमारे उलमा तो फोरम्स पे आके कुछ और कह रहे हैं। पिछले 4 महीने से मुज़ाकरात हम सुन रहे हैं और कल हम सुन रहे हैं कि जनाब जो हुकूमत में है वो डिसाइड करें ऑपरेशन की तरफ। अब तो आप वफाक का हिस्सा बन गए हैं, आपकी क्या से होगी? विफाक का हिस्सा हमारा ये नहीं है कि हम तमाम फैसलों के मुतफिक हैं, लेकिन आप स्ट्रांग अपोजिशन तो दे सकते हैं। हम देंगे और हमने पिछली हुकूमत को दिया था। तो ये जो कह रहे हैं कि अपोजिशन पार्टी तो कब से कह रही है कि डायलॉग करें, लेकिन अब पीएमएलएन की हुकूमत कह रही है, जोरावर तरीके से कह रही है कि ऑपरेशन नहीं, अभी ऐसी कोई बात नहीं आई है। पार्लिमानी कमीशन एक कमेटी कल बैठी है। आप पार्लिमानी कमीशन को छोड़े ना, आप हुकूमत के डिसीजन का इंतजार करें। हम हुकूमत का हिस्सा है, कमीशन की बात नहीं करेंगे हम। कारजाई साहब जो कह रहे हैं कि ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, डायलॉग होना जरूरी है, मैं एग्रीमेंट पे साइन नहीं करूंगा, वो दबाव डाल रहे हैं। आपको लगता है कि हुकूमत सिर्फ ये टैक्टिकल प्लॉय कर रही है? नहीं, मुझे उसके बारे में इल्म नहीं है कि उन्होंने वो किस पस मंजर में ये बात कही है, लेकिन वो अफगानिस्तान के इस वक्त बहरहाल हुक्मरान हैं और उन्होंने अपने एक स्ट्रेटेजी के तहत जो मौक़िफ़ इख्तियार किया है उसके पस मंजर में जो तफसीलात है वो हमें मालूम नहीं। लेकिन वो सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर साहब बड़े नरम स्टांस है, ये क्या वजह है? हम क्यों इतनी कमजोर हालत में? इस पर मैं तबसरा नहीं कर सकता, इस पर उनसे पूछे ना, वो भी जिंदा हैं। तो आपसे हम क्या, JUIF से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? जीन्स पे तो आपने तनकीद कर दी बड़े सख्त अल्फाज में और ये कंट्रोवर्सी भी बन गई। ऑपरेशन की तनकीद आप करेंगे कि नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? मैं जब एक पार्टी मेरी राय है उसकी, उस पर हमारा मैं पूछ रही कॉन्फ्रेंसेज में करेंगे या पार्लियामेंट में करेंगे? हर फोरम में करेंगे, हर फोरम में करेंगे। और ये जो जीन्स के अब लोग बात करें कि अब इसकी वजह यह है कि आप अपना एक ब्रांड निकालने वाले हैं, क्या वजह है कि जीन्स ही आपने क्यों तनकीद का निशाना? नहीं, हम मगरबी तहजीब के खिलाफ हैं, हम पर मुसल्लत न किया जाए, उसको फरोग देने के लिए सरकार को इस्तेमाल न किया जाए। हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है, ये क्या मगरबी एक इन्फ्लुएंस नहीं है? ये भी गलत है। हमारा आइन कहता है कि इस्लामी लैंग्वेज होना चाहिए, हम आइन के खिलाफ जा रहे हैं, हम अपनी तालीम आइन के खिलाफ दे रहे हैं मुल्क को। मैंने जब एनजीओ का आपसे पूछा था तो मैं इस पे संजीदगी से बात करना चाह रही हूँ कि एनजीओ को क्या हमें क्या एक सस्पिशियस निगाह से देखना चाहिए? दुनिया में नजरियाती जंग है, हम नजरियाती जंग से निकल नहीं सकते। हम एनजीओ को जानते हैं, एनजीओ वो भी हैं जो मुस्बत काम कर रही हैं, एनजीओ वो भी हैं जो मिशनरी के तौर पे काम करती हैं, जिसका बज़ाहिर उन्वान बड़ा खूबसूरत होता है लेकिन अंदर से उनका अपना एक एजेंडा होता है। हम उस एजेंडे से इख्तिलाफ रखते हैं। लोग तो ये भी कहते हैं कि ये जो बहुत ज्यादा सरायत कर गई हैं, बहुत ज्यादा फॉरेन इन्फ्लुएंस, ये और तरह से भी मतलब इन्फॉर्मेशन के भी जराए बनते हैं। नहीं, मतलब यह है कि एक नजरियाती तफावत फर्क है ना अपनी जगह पर, और हम उस चीज पे कभी हम न माजरत खाना अंदाज इख्तियार करते हैं। हमारे मुल्क पर, हमारे सूबे पर, हमारे मुल्क के हुकूमती निज़ाम के अंदर एनजीओज को इस तरह का एक रोल देना कि वो हमारी तहजीब के खिलाफ एक मगरबी तहजीब को फरोग दें, तो इससे हमारी एक सोच का इख्तिलाफ होगा। बहुत शुक्रिया।
السلام علیکم سر آپ سے پوچھنا تھا کہ میڈیا میں کھل کے آپ نے وہ تحریر نہیں دکھائی جو آپ نے پرائم منسٹر صاحب کو لکھی, اس کی کیا وجہ ہے؟ بالکل سب کو بھیجی ہے, AFP کو آپ نے دی ہے, اس کے بارے میں ذرا بتائیں کہ کیا لکھا ہے تحریر؟ وہ تحریر سب ٹی ویوں پر آ رہی ہے اور میں اس کی کاپی ابھی آپ کو دے دوں. 5 دن پہلے حکومت نے تردید کی ہے کہ ہم نے تو مولانا صاحب کو یہ کہا ہی نہیں تھا کہ مذاکرات کرے, اب اس کو کیا کریں؟ ان کا یو ٹرن کہیں یا ان کی یادداشت کمزور ہے یا ایسا ہوا ہی نہیں؟ 3 ہفتے پورے ملک میں ایک طوفان مچا تھا, انٹرویو آپ کے ہو رہے تھے, ساری دنیا کے ہو رہے تھے, تو اس کو ہوش نہیں آ رہا تھا کہ تردید کریں. 3 ہفتے بعد جب پورے مقاصد پورے ہو گئے تو پھر ان کو خیال آیا. تو یہ تو سب سے بڑی غیر سنجیدگی یہی ہے کہ ملک کا ایک چیف ایگزیکٹو اور بہت اہم منصب پر فائز اتنا غیر ذمہ دارانہ. یہ غیر سنجیدگی ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ شاید وہ مذاکرات میں اتنی فیتھ ہی نہیں رکھتے, ان کو لگتا ہے کہ مذاکرات ہو ہی نہیں سکتے؟ یہ ہو سکتا ہے مذاکرات الیکشن میں بھی اس کو سوچنا چاہیے تھا. الیکشن میں یہی نعرے لگا رہا تھا, اسی نام پر وہ ووٹ لیے, پھر اس نے APC میں سارے قوم کو متحد کرایا. اس وقت بھی انہوں نے یہی کہا کہ مذاکرات ہو سکتے ہیں. پارلیمنٹ کے 3 قراردادیں ہیں, اس میں بھی یہی کہا کہ ایک راستہ ہے بس. اور اس نے خود وزیر اعظم بننے کے بعد بھی کہا کہ اب ہمیں فوری طور پر اس مسئلے کے حل کی طرف جانا ہوگا. مولانا صاحب, جو مولانا فضل اللہ نے آپ کو خط لکھا ہے وہ تحریری خط ہے کہ زبانی لکھا ہے؟ میں نے جب آدمی بھیجے طالبان کے جو اہم رہنما تھے تو انہوں نے مثبت جواب دیا اور کہا کہ ہم پر اب بھی بمباری ہوئے میرے علم میں, ہم لاشیں بکھری ہوئے ہیں, زخمی ہیں, لیکن آپ کی بات کو ہم نہیں ٹالیں گے. یہ گزشتہ اتوار سے منگل تک جو بمباری, 2 تاریخ کو یہ بمباری, 2 جنوری کو, ٹھیک ہے, جو پہلی والی بمباری, تو انہوں نے کہا اب بھی ہم زخمی حالت میں, لیکن ہم مستحکم اور پائیدار اور بامانہ. کیا مطالبات رکھتے ہیں, کیا مطالبات آپ ان سے پرپور تھا؟ دوسرا مرحلہ یہ تھا کہ اب تو وہ تیار ہیں, میں کیا بات کروں؟ تم میں کوئی اتنی ان کو بات قبول کرنے کی سخت ہے تو اس کا موقع ہی نہیں آنے دیا. 3 تاریخ کو میں نے اس کو کہا اور انہیں دروازہ بند کر لیا. گویا میں نے کہا مجھے پولیسرات پر چلا دو گے اور پھر تو رسی کو کاٹ دے گا, تیری یہ عادت ہے. چنانچہ وہی ہوا. تو پھر میں نے مجبوراً پھر 15 تاریخ کو خط لکھا, یہ صاحب پڑھ لے ذرا, اس میں ساری چیز ہے. تو 2 دفعہ مطالبہ کر دیا ہے مذاکرات کا, طالبان نے کہا ہے کہ ایک دفعہ پھر کل بھی آفر آئی ہے, لیکن حکومت کی طرف سے لگ رہا ہے کہ وہ آپریشن کی طرف. میں نے اس لیے اعلان کر دیا, میں سمجھ رہا تھا کہ جائیں گے آپریشن کی طرف اور میں طالبان کو انتظار میں رکھوں گا تو وہ کہے گا کہ مولانا کے ذریعے ہمیں ٹریپ کیا گیا اور جہال میں وہ پنسا رہا ہے. ویسے میں سمجھ رہا تھا کہ یہ آپریشن کی طرف جا رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ آپریشن کی طرف اتنی ہمت یا اتنا موقف اب ان کا اتنا اسٹرانگ ہو گیا, مضبوط ہو گیا ہے کہ آپریشن ہوگا؟ آپریشن نہیں ہونا چاہیے. آپریشن میں امریکہ بھاگ گیا ہے, ناکام ہو گیا ہے. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان آپریشن کرے گا؟ خیر اللہ کرے گا, نہ کرے. یہ خودکشی ہے, اپنے قوم کو قتل کرنا ہے. وہ لوگ وہ لڑنے والے تو ایک بندوق ہے, ایک کمبل ہے, وہ تو گئے ہوں گے اپنے خفیہ ٹھکانوں میں. لیکن اگر آپریشن شروع ہو گیا اور افغانستان میں الیکشنز ہونے والے ہیں تو اس کے کیا اثرات پڑیں گے پاکستان میں اور افغانستان میں؟ افغانستان کا الیکشن تو ویسے وہی الیکشن ہے جو یہاں ہوتے ہیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. امریکہ کروانا چاہتا ہے اسی طرح کروائے گا. حالت جنگ میں الیکشنز ہو سکتے ہیں؟ جب امریکہ چاہے تو ہو سکتے ہیں, پہلے بھی اس سے یہاں تو جنگ نہیں ہوگی نا. وہ جنگ ساری ہمارے یہاں منتقل ہو جائے گی. آپ مجھے بتائیں کہ وزیر اعظم کو آپ نے کتنا یہ ایک مثبت طریقے سے بتایا ہے کہ آپ کا اتنا ان کے اوپر پریشر ہے طالبان کے اوپر؟ بتانے کی ضرورت نہیں ہے, وہ میرے پریشر کو روس کے وقت سے جانتا ہے. روس کے جنگ سے پورا دیکھا اس نے, میں اس کے ساتھ تھا. کس کی ڈکٹیشن فالو کر رہے ہیں؟ وہ اگر دل سے چاہتا بھی تھا تو میں نے بڑے زور شور سے لوگوں کو کہا میڈیا پر کہ ہمارے وزیر اعظم جنگ نہیں چاہتے. یہ میں نے اس کے مفاد میں کیا, اس کو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے تھا, لیکن وہ بیچارہ چپ ہو گیا بالکل. اس کو بات کہی گئی ہوگی کہ یہ راستہ میں مت اختیار کرو کیونکہ یہ چینل شاید کامیاب ہو جائے. مولانا صاحب, نہیں چاہتا. مذاکرات کرنے کی جب بھی بات آتی ہے اوپر سے ایک اور حملہ ہو جاتا ہے, ایک اور بم بلاسٹ ہو جاتا ہے. جب بنو کنٹونمنٹ میں بم بلاسٹ ہوا ہے تو پھر طالبان کی طرف سے کیوں سیز فائر نہیں آتا؟ آپ نے ان سے بات کی ہے کہ سیز فائر کریں؟ بلاک آتا ہے اور ان کے شہروں پر حملے کرتے ہیں تو طالبان کہتے ہیں ہم پوروں کے ہار تو نہیں لے سکتے. دونوں طرف سے جنگ ہے, اس کو بجانے کے لیے ہم نے کہا ہمارے لیے فوجی بھی اتنا ہی عزیز ہے جتنا ایک عام شہری ہے. ایک فوجی ہمیں 1 لاکھ شہریوں سے زیادہ محترم ہے, اور اس کو خراب کرنا, تباہ کرنا اور فوج کو محاذرائی میں طالبان کے نام پر قوم سے مقابلے میں لانا, یہ تو خطرناک ترین
اب اگر مذاکرات کی طرف حکومت جائے گی تو آپ اگر آپ سے رجوع کریں گے تو آپ مذاکرات کی طرف جائیں گے؟ معذرت کر لی ہے، میں نے کہا میں اس پروگرام سے میں الگ ہوں اور ایک مسلمان ایک سوراخ سے بار بار نہیں رہ جاتا. تو کیا تجویز دیں گے کہ پھر اب کس کو اپروچ کریں؟ وہ مذاکرات اگر ہونے چاہیے تو کس؟ میں کوئی تجویز نہیں دوں گا، میں یہی دوں گا کہ خدا کے جس چینل کو استعمال کرو، جس کے ذریعے سے بھی چاہو، لیکن مذاکرات کر لو، اس طرف مت جاؤ، وہ آگ میں کودنا ہے. اور اگر مذاکرات نہ ہوئے، آپریشن ہوا، تو پھر کیا کریں گے اپوزیشن پارٹیز؟ آپ لوگ کیا کریں گے؟ JUIS کیا کرے گی؟ کیا رد عمل ہوگا؟ ہم لڑیں گے، احتجاج کریں گے، مظاہرے کریں گے، ریلی نکالیں گے. ہمارے پاس تو کوئی فوج یا وہ نہیں ہے کہ ہم اپنے فوج سے لڑنے کی طاقت تو نہیں رکھتے. ہر بات ہماری ہائی جیک ہو جاتی ہے. ہم اپنے ملالہ کا ذکر کیا، ملالہ بھی ہائی جیک ہو جاتی ہے. ہمارا آئین بھی ہائی جیک ہو رہا ہے. یہ کس طرح؟ ہم کیا وجہ کہ خیبر پختونخوا آئین تو ہے ہی نہیں، بلوچستان میں بھی نہیں ہے، قبائل میں بھی نہیں ہے، کس کا آئین میں بھی نہیں ہے، سعودی نظام بھی ہے، معیشت ساری. ہمارا آئین تو ہم لڑ رہے ہیں کہ ہمارا آئین بازیاب کراؤ. لیکن یہ جو سب کہہ رہے ہیں، یہ تو جو سب کہہ رہے ہیں کہ آئین، ہمارا آئین نہیں مانتے، کہ یہ طالبان ہمارا آئین نہیں مانتے. اس قسم کی کوئی بات چیت آپ سے ہوئی ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ آئین میں ہے کہ قرآن سنت دستور ہوگا. وہ تو ہمارے آئین میں بھی ہے. وہ یہی کہتے ہیں نا کہ اس کو نافذ نہیں کیا. ہم چاہتے ہیں کہ اس کو نافذ کرو، دستور کو نافذ کرو. سودی نظام میں ہے کہ نہیں ہوگا، اس کو ختم کرو. اور ملک کی سالمیت اور سپرمیسی غیروں کے رحم کرم پر مت ڈالو، آئین سے غداری نہ کرو. تو ہم تو سراسر ملک کو ڈال چکے ہیں دشمن کے آگے، تو آئین کہاں رہ گیا؟ لیکن مولانا صاحب، امریکہ سب یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ جانے کے لیے نہیں آیا. اگر امریکہ جا ہی رہا ہوتا تو ہمیں کیا پریشانی تھی؟ تو ہم اس کو مجبور کریں گے جانے پر. کیسے مجبور کریں؟ مرضی سے کوئی نہیں آتا. وہ تو اپنی مرضی سے آ رہے ہیں. جاتا بھی نہیں ہے، وہ جا رہا ہے، اپنے مرضی سے نہیں جاتا، بلکہ ہمارے مجبور ہو کر جا رہا ہے. مجبور ہو کے کہاں جا رہے ہیں؟ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ 20,000 افواج ابھی بھی رکھیں گے. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ تحفظ کے لیے رہیں گے. ظاہر تحفظ کے لیے اگر رہیں گے تو اپنی حکومت کے لیے، حکومت کو تحفظ کے لیے، کارزائی حکومت کو. انشاءاللہ کوئی بڑی میٹنگ کریں گے آپ کے ساتھ. ہم بات کر رہے ہیں سینٹر فار ڈسکشنز اینڈ سولوشنز. CDS نے یہ 2 روزہ کانفرنس منعقد کی ہے جو کہ پیس اور ریکنسیلیشن اس کا موضوع ہے. 2014 کے لیے ظاہر ہے یہ سب سے امپورٹنٹ ٹاپک ہے. ہماری خوش نصیبی ہے کہ قاضی حسین احمد صاحب کے صاحبزادے آصف لقمان قاضی نے ہمیں جوائن کیا ہے. السلام علیکم جی. اس کانفرنس کا جو ٹائمنگ ہے اس کے بارے میں ذرا مجھے بتائیں کہ یہ کچھ لیٹ نہیں ہو گئی؟ شاید آپ کو کچھ عرصہ پہلے اگر کرتے، کیونکہ جو ہم پچھلے 5-6 مہینوں میں دیکھ رہے ہیں اس کی بہت سخت ضرورت تھی. کانفرنس اصل میں کنٹینیویشن ہے جو 2 سال پہلے ہم نے افغان ایشو پر ایک کانفرنس کی تھی. وہ قاضی صاحب نے پشاور میں بلائی تھی، اور اس میں بھی پاکستان اور افغانستان دونوں سائڈز کی لیڈرشپ کو انہوں نے انوائٹ کیا تھا. ایک کنسرن یہ ہے کہ جیسے سوویت یونین کے جانے کے بعد افغانستان میں خانہ جنگی شروع ہو گئی تھی، اور جو مختلف دھڑے ہیں وہ آپس میں لڑنے لگے، اور اس کے نتیجے میں افغانستان بھی تباہ ہوا، اور ہزاروں لوگوں، بے گناہ لوگ جو ہے وہ اس میں شہید ہوئے. اور اس کے بعد پاکستان میں بھی یہ خانہ جنگی اور دہشت گردی اور تخریب کاری یہ سلسلہ ایک شروع ہو گیا. تو اس کے پیش نظر ہم نے یہ سوچا کہ اس موضوع پر پاکستان اور افغانستان کی لیڈرشپ کو انوائٹ کرنا چاہیے. لیکن کیا وجہ ہے 2011 میں آپ نے یہ کانفرنس کی تو اس کا پیپر بھی آپ لوگوں نے جو رپورٹ تھی وہ پبلش کی، اس کا کسی نے نوٹس نہیں لیا؟ از اٹ ناٹ اے اسٹرانگ انف فورم؟ کیا آپ کو اسی ذریعے سے تھوڑا سا اور دباؤ شاید ڈالنا چاہیے تھا؟ جو اس وقت تجاویز آئی ہوں گی رپورٹ میں، اس کو کسی حکومتی لیول پہ کیا اس کو نوٹس نہیں کیا گیا؟ جی درست ہے، مطلب امپروومنٹ کی گنجائش تو ہمیشہ رہتی ہے، اور جو اس طرح کی کانفرنسز میں جو اس کا فالو اپ ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. کہ جو کانفرنس دراصل میں جو گورننس میں گیپس ہوتے ہیں، تو یہ سول سوسائٹی آرگنائزیشنز اور تھنک ٹینکس یہ گورننس کے گیپس کو فل کرتے ہیں. تو ہم بھی کوشش کریں گے کہ جہاں جہاں ڈیسیجن میکنگ میں گیپس ہیں تو ہم کوشش کریں گے کہ ہم اپنی بات پہنچائیں. یہاں سے جو اجتماعی رائے بنتی ہے ان اوپینینز کو ہم کمیونیکیٹ کریں گے. آپ کی نظر میں اجتماعی رائے فی الحال کیا بن رہی ہے؟ نہیں دیکھیں، اجتماعی رائے تو یہی ہے کہ یوز آف فورس جو ہے وہ سولوشن نہیں ہے. لیکن یوز آف فورس کا آغاز ہو گیا ہے ان سم شیپ اور فارم. جی دیکھیں، یہاں میں یہ بھی کلیئر کر دوں کہ جب ہم کہتے ہیں کہ مذاکرات کی راہ اپنائیں، یوز آف فورس نہ کریں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسٹیٹ جو ہے وہ ڈیفنس کے رائٹ سے وڈرا کر لے.
یہ ریاست کا حق ہے کہ وہ اسٹیٹ کا بھی ڈیفینس کرے اور اپنے شہریوں کا بھی دفاع کرے. تو جو سرجیکل اسٹرائکس جس کو کہا جا رہا ہے، جو سپوزڈلی سرجیکل اسٹرائکس ہیں، وہ کیا اس ڈیفینسو میجر کو کوالیفائی کرتی ہے؟ نہیں، بدقسمتی سے یہ سرجیکل نہیں ہے. جو اسٹرائکس ہو رہی ہیں جیٹ سے جو بمباری ہوتی ہے، اس میں کوئی سرجیکل یہ ہوتا ہے کہ آپ پریسیجن کے ساتھ، آپ کے پاس انٹیلیجنس بھی ہو کہ لوگ کہاں پر چھپے ہوئے ہیں، اور پریسیجن کے ساتھ آپ اسٹرائک کریں. یہاں پر انٹیلیجنس کے بھی فیلیئرز لگتے ہیں، اور اسی طرح سے جیٹ کے جو بمباری ہے وہ پریسیجن کے ساتھ نہیں ہوتی. تو یہ سرجیکل سٹرائکس نہیں ہے، یہ رینڈم سٹرائکس ہیں. اب اگر اس کانفرنس کے بعد جو بھی اجتماعی رائے بنے گی، اس کے بعد حکومت کوئی اور فیصلہ کرے گی جو کہ اس کے بالکل برعکس ہو، تو پھر کوئی فائدہ ہے ایسی کانفرنسز، اس قسم کے لیول کے بھی مذاکرات کرنے کا؟ دیکھیں، وہ شاعر کہتا ہے کہ ایک طرز تغافل ہے سو وہ ان کو مبارک، ایک عرض تمنا ہے سو وہ ہم کرتے رہیں گے. بہت بہت شکریہ آصف لقمان قاضی صاحب آن دیٹ پازیٹیو نوٹ. تھینک یو سو مچ. جی، یہاں پہ ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے، کچھ لمحوں میں واپس آئیں گے. بیک ان کپل منٹس. ویلکم بیک ٹو واچنگ آج ود رحام خان. اور ہم بات کر رہے ہیں خطے کی امن و امان کی کیا صورتحال ہوگی، آپریشن ہوگا کہ نہیں، مذاکرات ہوں گے کہ نہیں، اور اس کا مستقبل کیا ہوگا. منور حسن صاحب، آپ یہ بتائیں مجھے کہ یہ جو ریکنسیلیشن کی اور پیس کی اور یہ جو مذاکرات اور ہم کانفرنسز کر رہے ہیں 2014 اب 28 جنوری ہونے کو آئی ہے، کچھ ہم دیر نہیں کر چکے؟ یہ ہمیں پہلے نہیں کرنا چاہیے تھا؟ دیکھیے، اس کی بڑی اہمیت ہے کہ کس وقت پر کیا فیصلہ ہوتا ہے اور کس وقت کو استعمال کیا جاتا ہے. جو لوگ بااختیار ہیں، مقتدر ہیں، حکمران ہیں، فیصلہ کرنے کے مجاز ہیں، فیصلے کو سبوتاج کرنے کے بھی مجاز ہیں اور فیصلے پر عمل درآمد کے بھی مجاز ہیں، ان کے لیے یہ بات زیادہ صحیح ہے کہ کس ٹائم پر وہ کیا چیز کرتے اور طے کرتے ہیں. ان کے علاوہ جتنے لوگ ہیں، ہم جیسے اپوزیشن جس کو کہتے ہیں، یا انٹرسٹڈ پارٹیز یا اسٹیک ہولڈرز، ظاہر ہے کہ وہ تو جب ان کو میسر آئے گا اور وسائل ہوں گے تو وہ کریں گے. میرے نزدیک آج کی کانفرنس یہ ہوا میں تحلیل نہیں ہو جائے گی، بلکہ جینوئنلی بہت سارے ذہنوں پر مرتسم ہوگی. میڈیا اس کو کور کرے گا تو اس کے نتیجے میں بہت دور تک بات پھیلے گی، پہنچے گی. اور یہاں پر بڑی سابق فوجی بھی کافی بڑی تعداد میں موجود تھے اور بڑے سینئر لوگ موجود تھے. اور فوجی سابق ہوتا بھی نہیں ہے کبھی، وہ مطلب کہ اس کانسٹیٹوئنسی میں رہتا ہے، اس کی بات سنی جاتی ہے، مانی جاتی ہے، کمیونیکیشن اس کا برقرار رہتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہاں پر جو کچھ ہوا ہے اس کی بھی بات گشت ہر جگہ پر سنائی دے گی. تو یہ ایک بروقت اور ایک صحیح فیصلہ تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اثرات دور تک پہنچیں گے. میں آپ سے اس لیے گزارش کر رہی ہوں کہ آپ نے بھی ابھی دوبارہ آپ نے مینشن کیا، اپنی تقریر میں بھی آپ نے مینشن کیا کہ مذاکرات سیبوٹاج ہوئے ہیں، لیکن یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ سیبوٹاج کون کر رہا ہے. اب حکومت کا موقف یہ ہے کہ ڈرون حملے ہوئے تو مذاکرات سیبوٹاج ہو گئے، بنو کنٹون پہ حملہ ہوا تو مذاکرات سیبوٹاج ہو گئے. آپ کے کہنے کا اشارہ یہ ہے کہ حکومت چاہتی ہی نہیں تھی کہ مذاکرات ہوں؟ دیکھیے، اگر واقعی ان کی رائے یہی ہے کہ ڈرون حملے سے مذاکرات سبوتاج ہوئے ہیں تو انہیں وار آف ٹیرر سے نکل آنا چاہیے تھا. یہ بھی کوئی دھمکی اپنے پاس رکھتے ہیں، ان کی بات کا بھی وزن ہے، ان کی پاکستان کی حیثیت ہے، اس حیثیت کو استعمال کرنا چاہیے. اگر تمہارے انٹرنل ڈیسیجن میکنگ کے پروسیس پہ بھی اگر تم اثر انداز ہوگے اور ڈرون حملے کرو گے تو پھر اس کا لیکن کیونکہ ان کی طرف سے نرمی اور کمزوری اور شکست خوردگی کا مظاہرہ ہوا ہے، اس کی وجہ سے سلسلہ جاری. اور میں یہ نہیں سمجھتا کہ ان کی انڈرسٹینڈنگ کے بغیر ڈرون حملہ ہوا تھا اور ان کی ایما اور پیٹرنائز کیے بغیر امریکہ نے یونیلیٹرلی سارا کام کیا تھا. ان کے علم لازمن رہا ہوگا اور ان کی اجازت کے بغیر یہ کام نہیں ہوا ہوگا. اب حامد کارزائی صاحب، جب افغانستان میں ڈرون حملہ ہوتا ہے اس کا وہ شدید رد عمل دکھاتے ہیں اور فوراً ایک اپالوجی آتی ہے، معافی مانگتے ہیں، معذرت آتی ہے. ہمارا آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ سافٹ سٹانس دکھائی دیتا ہے، تو پھر یہ اس کا مطلب ہوا کہ ہم کیا ان کی ڈکٹیشن پہ آپ کا اشارہ ہے کہ یہ احکامات ہم فالو کر رہے ہیں جب مذاکرات نہیں کر رہے یا آپریشن کی طرف بڑھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں؟ آج جو سرتاج عزیز صاحب کی بات چھپی ہے کی تو زیادہ ہی ہوگی، جو جملہ سرخیوں کی زینت بنا ہے کہ امریکہ کو افغانستان سے اگر جانا ہے تو ہمارا خیال رکھیں. وہ یعنی سرتاج عزیز کیا بات کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کے یہاں رہنے سے تو ہمارا خیال رکھا جا رہا ہے، امریکہ اگر جائے گا تو بھی ہمارا خیال رکھے اور ہمیں اہمیت دے. لیکن یہ تو دھمکی کے طور بھی کیا جا سکتا ہے، غلامانہ ذہن ہے.
اس لیے غلامان امریکہ کی انجمن ہے کہ جو برسر اقتدار ہے وہ جس چاول کو آپ اٹھائیں گے دیکھ کے وہ سب سرتاج عزیز ہیں. اسی یعنی بہت ہی ڈیفینسو اور بہت ہی شکست خوردگی کی علامت ہے جو ان کا یہ جملہ کہ امریکہ سے یہ درخواست کریں کہ آپ خدا را آپ جا تو رہے لیکن ہمیں کون دیکھ بھال کرے گا. اچھا، آپ نے آج یہ کہا اور مولانا فضل الرحمان کی بھی سپیچ میں یہ دکھائی دیتا ہے، جو ہم نے افغانستان سے اپنے گیسٹ سپیکرز دیکھے وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ جانے کے لیے نہیں آیا. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. خود امریکہ کے تھنک ٹینکس بھی یہی بات لکھ رہے ہیں. پورے سینٹرل ایشیا میں اس کے انٹرسٹ موجود ہیں. چائنا کے ڈور اسٹیپ تک وہ پہنچنا چاہتا ہے. ایران سے اس نے مفاہمت کر لی ہے اور ایران کی امبریلا میں انڈیا کو بھی وہ افغانستان میں زیادہ آسانی سے دھکیلنا چاہتا ہے. اور پاکستان کو کیونکہ ویٹو حاصل ہے اس ریجن کے اندر، یہ تمام کام اسی وقت انجام پذیر ہو سکتے ہیں جب پاکستان اس میں دلچسپی لے اور جو اسائنمنٹ اس کو دیا جائے اس کو پورا کرے. اب تک پاکستان نے وہ پورا کیا بھی ہے، نہیں بھی کیا، اسی لیے ڈو مور کی رٹ لگائی جاتی ہے. اس لیے پاکستان کے اس اسٹیٹس کو اپنی جگہ رکھیں کہ ہم کتنا انٹروین کریں گے، لیکن امریکنز جانے کے لیے نہیں آئے ہیں. اپنے نئے عالمی نظام کو نافذ کرنے کے لیے اور اس ریجن کے جتنے وسائل ہیں اور جو پالیٹکس ہے اس کو متاثر کرنے کے لیے آئے. تو ہم اس ٹریپ میں بارہا کیوں گر رہے ہیں؟ وائی وی فالنگ انٹو دیٹ ٹریپ؟ کہ جب آپ بھی کہہ رہے ہیں، اب کل ہی کی بات ہے کہ کم از کم جو حکومت میں ہے PMLN، انہوں نے پارلیمانی کمیشن جو ہے انہوں نے تو کم از کم آپریشن کی طرف حامی یا رضامندی دکھائی ہے بھاری اکثریت سے. بقول میڈیا کے ذرائع سے پتہ چل رہا ہے کہ 95% کم از کم اس رائے کے تھے کہ آپریشن ہونا چاہیے. ہم 4 مہینے سے مذاکرات کرتے آ رہے ہیں، امریکہ کیا چاہ رہا ہے، ہم کیا کریں؟ پہلی بات تو یہی ہے کہ امریکہ مذاکرات نہیں چاہتا، اور ہمارے ہاں اگر مذاکرات کی میز نہیں بچھ سکی تو اس کا سبب ہی امریکی پریشر ہے اور امریکہ کا خوف اور ڈر ہے. اور امریکہ کے خوف اور ڈر میں بنیادی چیز حکمرانوں کے لیے یہ ہے کہ ان کا حق حکمرانی نہ چھین لیا جائے اور حالات ان کے خراب نہ کر دیے جائیں. آج آپ نے دیکھا ہوگا جان کیری نے یہ بات تفصیل سے کہی ہے کہ ہم پاکستان کی تمام پالیسیوں سے متفق ہیں. وہاں جتنے اسٹیپس لیے جا رہے ہیں ایریڈیکیشن کے لیے، پاورٹی کے اس کا یہ بالکل بے سری بات ہے. اور یہ اس لیے ہے کہ حکمران ان کے ایجنڈے کو پورا کر رہے ہیں تو وہ حکمرانوں کو یہ دلاسا دلا رہے ہیں کہ تم مضبوط ہو اور ہماری پشتیبانی تمہیں حاصل ہے. تو اسی کے نتیجے میں پھر یہ ان پالیسیوں پر عمل نہیں کرتے جو امریکہ کے خلاف جا سکتی ہوں یا جس کے اندر عوام کا مفاد مضمر اور پنہا ہو. لیکن ہم بار بار بات کرتے ہیں کہ افغانستان کا مستقبل، افغانستان میں اگر امن و امان آئے گا تو پاکستان پر امن ہو سکتا ہے. دوسری طرف کارزائی صاحب مذاکرات پر اور اپنی جو ان کا سٹانس ہے اس پہ بڑی ڈٹائی سے اڑے ہوئے ہیں کہ میں اگریمنٹ پہ، پیس اگریمنٹ پہ نہیں سائن کروں گا جب تک کہ مذاکرات ہوتے ہوئے مجھے نہیں دکھائی دیتے. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات امریکہ کے انٹرسٹ میں نہیں ہے. پاکستان اور طالبان کی مذاکرات کی بات کر رہا ہوں، لیکن یہ بات ٹھیک ہے کہ حامد کرزائی نے جو اسٹانس لیا ہے اس کے لیے آپ نے ڈٹائی کا لفظ استعمال کر لیا. میرے نزدیک وہ جرأت کا موقف ہے. مجھے نہیں پتا کب تک وہ اس پر انسسٹ کریں گے. مطلب کافی مہینوں سے تو بڑی اسٹرانگ سٹانس لیے ہوئے ہیں. اور اس میں انہوں نے صاف صاف یہ بھی کہہ دیا ہے کہ طالبان ہمارے ملک کے لوگ ہیں، ہم خود ان سے بات کر لیں گے جیسا بھی ہوگا. لیکن یہ کہ آپ کو دخل در معقولات، تو ہم یہ کیوں نہیں کہہ سکتے؟ ہم تو ٹیکنیکلی تو ہم ایکسپٹ ہی نہیں کرتے کہ ہم وی آر ان اے اسٹیٹ آف وار. کہ میں نے تو عرض کیا تھا تقریر میں کہ افغان کبھی غلام نہیں رہے ہیں، اس لیے غلامانہ ذہنیت کے باوجود اور امریکہ کسی کو انسٹال بھی کرے تو وہ بھی کبھی کبھی سینہ تان کر کھڑا ہو جاتا ہے اور حامد کرزئی کی طرح بات شروع کر دیتا ہے. ہمارے یہاں یہ صورت نہیں ہے. ہمارے یہاں جو بھی حکمران ہوتے ہیں وہ بھیگی بلی بنے رہتے ہیں اور ہینڈ اینڈ گلوز رہتے ہیں اپنے دشمن کے ساتھ، اور اسی کی آشیرواد کے لیے موسٹ فیورڈ نیشن کا درجہ بھی اس کو دینے کو تیار رہتے ہیں. اس لیے کہ یہ ایجنڈا امریکہ کا ایجنڈا ہے، کوئی بھارت کا ایجنڈا تو نہیں ہے کہ بھارت اس علاقے کا تھانے دار بن جائے. تو ایران بھی اس کو اگر تو پھر 4 مہینے سے ہم مذاکرات کا کیا یہ ڈرامہ کر رہے تھے؟ ہم کیا کر رہے تھے؟ ہم ڈرامے کا لفظ چھوٹا ہے، ڈرامے کا لفظ چھوٹا ہے، بلکہ ڈرامے کو شکایت ہو جائے گی آپ سے اور مجھ سے کہ مجھے مت استعمال کیا کریں. یہ تو اس سے زیادہ کی بات ہے. ڈھکوسلا تھا جس مذاکرات کے نام پر. انہوں نے ایک دن کے لیے بھی مذاکرات کی طرف قدم نہیں اٹھایا ہے. وہ تو کہہ رہے کہ ہم نے مولانا فضل الرحمان کو پہلے مذاکرات کرنے کو کہا، پھر مولانا سمیع الحق کو کہا، اب آپ کا بھی نام سامنے آیا ہے. اگر آپ کو اپروچ کریں گے تو آپ مذاکرات انیشیٹ کروائیں گے؟ اپروچ نہیں کریں گے کبھی بھی، کبھی اس لیے کہ یہ تو کسی انٹرویو میں آپ 4 آدمیوں کا نام لے دیں، اسی سے نان سیریسنس، غیر سنجیدگی اور عدم دلچسپی کا مظاہرہ ہوتا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ جو نام سامنے بھی آئے ہیں ان کو انہوں نے اپروچ نہیں کیا، حکومت نے نہیں اپروچ کیا؟ کسی نے اپروچ نہیں کیا. پھر یہ کہ اپروچ کریں گے کسی حکمت عملی میں رنگ بھرنے کے لیے، کوئی اسائنمنٹ دے کر جزوی طور پر کسی کام کو بروئے کار لانے کے لیے، جو کسی درجے میں میرے علم کی حد تک مولانا سمیع الحق نے کیا.
تو انہوں نے رابطہ تو کر لیا قائم ان سے, پھر انہوں نے بات سن لی, پھر انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ اب میں نہیں کروں گا مذاکرات. اس لیے کہا نا کہ نواز شریف سے پہلی ملاقات میں نے تو اب بھی چاہا کہ مولانا ایکسپلین کرے, آ گئے وہ یہاں پر جی. مذاکرات کے حوالے سے انہوں نے پہلے نواز شریف نے جب بات کی ان سے تو انہوں نے کہا کہ آپ, میں تو لمحے بلمحے ہو سکتا ہے مشورے کی ضرورت ہو اور مختلف معاملات میں بعض چیزیں جاننی ہو تو کیسے آپ سے رابطہ ہو. انہوں نے ایک آدمی کو بلایا اور کہا کہ یہ آپ سے رابطہ رکھیں گے, یہ ان کا ٹیلی فون نمبر ہے, اور ان سے کہا کہ جس وقت مولانا کا فون آئے اگلے لمحے 1 منٹ کے اندر مجھے معلوم ہونا چاہیے کہ کیا بات وہ کہہ رہے ہیں. ٹھیک. وہ جناب 7-8 دن کو گزر گئے, روز ٹیلی فون 6 دفعہ کرتے تھے, نہ کوئی اٹھاتا تھا نہ کوئی سنتا تھا. اب اسٹیٹ لیول پر اگر اس طرح کی لغزشیں یا غلطیاں ہوں یا ایکسپوز ہوتے جائیں لوگ تو پھر اعتماد اٹھ جاتا ہے کہ شہ سرخیوں کی زینت آپ نے کہا. شہ سرخیوں میں تو ہم نے یہ بھی پڑھا ہے کہ میاں صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں مذاکرات کیوں کرنے کا, ہمارے ہی کندھوں پہ کیوں بوجھ ڈالا جا رہا ہے. منور حسن صاحب بھی کر سکتے ہیں. نہیں, میں نے تو APC نہیں بلائی تھی. آپ کا کیا جواب ہوگا جب آپ نے بھی پڑھی ہوئی ہے شہ سرخی؟ مجھے تو مئی کے الیکشن میں لوگوں نے مینڈیٹ نہیں دیا تھا دہشت گردی کو ختم کرنے کا. میں نے تو APC نہیں بلائی تھی, نہ صدارت کی تھی. میں تو ون آف دا کمپوننٹ آف دی APC تھا. اگر سب نے متفقہ فیصلہ کیا تو جو صدارت کر رہا تھا, جس نے کنوین کی تھی, جس نے انویٹیشن دیا تھا, تو یہ سارا تھرسٹ تو اس کے لیے ہے اور ساری ذمہ داری اور مینڈیٹ جو ہے اس کا ہے. لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات کس سے کریں, ہم کوئی سامنے یہ تو سب بات ہو گئی تھی, تھکے چھپے ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کہاں ہے, بہت زیادہ گروہ ہیں. APC میں تمام باتیں ہو گئی ہیں. فوج کو بھی پتا ہے, سول حکومت کو بھی پتا ہے کہ ہو از ہو. جو لوگ یہ بات کہتے ہیں یہ بہانہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ کون سے گروہ ہیں, آپ بہت پولائٹ ہیں اس لیے اچھے الفاظ استعمال کرتے ہیں. بہانہ آپ نے کہہ دیا, بہانہ تو بہت اچھا پازیٹیو لفظ ہے. انہوں نے تو اس کو سائڈ ٹریک کرنے کی, سبوتاج کرنے کی کوشش کی ہے اور اس میں کامیاب ہو گئے. 6 مہینے تک ایک ہی رٹ لگاتے رہے, کبھی حکیم اللہ محسود کا نام لے دیا, کبھی سمیع الحق کا, کبھی فضل الرحمان کا, کبھی میرا, کبھی عمران خان کا. کہ یہ لوگ بھائی پرائیویٹ سیکٹر کیا کر سکتا ہے جب تک کہ اس کے پاس قوت نہ ہو, فوج ڈسپوزل پر نہ ہو کہ اس سے کام لے سکے. لیکن آپ خیبر پختونخوا میں دونوں حکومت میں ہے, پاکستان تحریک انصاف اور جماعت اسلامی. حکومت تو مرکز میں ہوتی ہے. یہ سول اس طرح تو نیٹو سپلائز بھی تو مرکز کو روکنا چاہیے تھا, تو آپ لوگوں نے پک اینڈ چوز کیا ہے نا. یہ تو صوبائی سبجیکٹ ہی نہیں ہے. لیکن آپ نے پک اینڈ چوز نہیں کیا. نیٹو سپلائز جب بند کرنا چاہا تو پاکستان تحریک انصاف نے, وہ تو وفاق کی پھر پبرانی کی وہاں پہ, تو پھر اس معاملے میں بھی کہتے تھے کہ ہم دے دیں, ہمیں پیسکو نہ دیں, مذاکرات. اب بھی وہ تو کہتے ہیں نا, عمران خان نے تو 1 سے زیادہ مرتبہ آج بھی کہا ہے کہ اختیارات ہم کو دے دیں, ہم کر کے دکھائیں گے. اور طالبان بھی پھر اس سے ملتی جلتی بات کہتے ہیں کہ آپ پہلے وڈرا کر لیں, اپنے آپ کو بااختیار ہو جائیں, امریکہ کے اثر و نفوذ سے نکل جائیں اور اخلاص کا مظاہرہ کریں. اچھا, دوسرا آرگیومنٹ یہ ہے کہ جو ہم سے اتنا اختلاف رائے ہے ان کے ساتھ ہم مذاکرات کیسے کر سکتے ہیں, وہ تو باربیرینز ہیں, وہ تو بات سننے کو تیار نہیں ہیں, وہ تو دوسری طرف سے بھی ہمیں لگ نہیں رہا, کبھی ہاتھ بڑھاتے ہیں دوستی کا, پھر ہاتھ کھینچ لیتے ہیں. تو اس بات کا کیا جواب ہے؟ دیکھیے, مذاکرات تو ہوتے ہی ان سے جن سے اختلاف ہو, جن سے اتفاق ہو ان سے تو مذاکرات نہیں ہوتے. مذاکرات تو ہائی جیکر سے بھی کرنے پڑتے ہیں, حالانکہ اس نے ہوائی جہاز ہوا کہ اتنا بڑا جرم, ہر آئین کی خلاف ورزی, ہر قانون کی, ہر ڈیسنسی کی خلاف ورزی, لیکن آپ مذاکرات کرتے ہیں. اس لیے کہ آپ کمزور وکٹ پر ہوتے ہیں, وہ اس وقت مضبوط وکٹ پر ہوتا ہے, مذاکرات کرتے ہیں. تو اس لیے اگر وہ آئین کو نہیں مانتے, اگر وہ جمہوریت کو نہیں مانتے تو مذاکرات کی ضرورت ہے. بلکہ میں نے تو سجیسٹ کیا تھا چودھری نثار کو ایک دفعہ کہ کیونکہ وہ تمام علماء جنہوں نے 1973 کا دستور بنایا ہے, اس میں مفتی محمود بھی تھے, شاہ احمد نورانی بھی تھے, پروفیسر غفور صاحب بھی تھے, باقی لوگ بھی تھے, وہ سب ان کے اساتذہ ہیں جو آج کے طالبان ہیں. لہذا آئین اور قانون اور جمہوریت اور انتخاب انہیں سمجھانے کے لیے آپ ان علماء کو بلا لیں اپنے ساتھ, اپنی ٹیم کے اندر شریک رکھیں, وہ سوال کریں آئین کے حوالے سے, آپ جواب دیں. زیادہ سے زیادہ کنکلوژن یہی ہوگا کہ آئین پر عمل نہیں ہو رہا, آئین کو غیر اسلامی کوئی نہیں کہہ سکتا, لیکن کوئی کرے تو ساری چیزیں سامنے آئیں گی نا. ون اسٹیپ فارورڈ ہو تو پھر آگے کی بات بنے گی. لیکن جو اس طرح موو ہی نہ کرنا چاہتا ہو, اپنا رخ ہی اس نے بدل لیا ہو, تو اس کو کیسے سمجھائیں؟ اب رخ اب لگ رہا ہے کہ بدلتے ہوئے دکھائی دے رہا ہے. کل ہی ہم نے دیکھا ہے کہ کم از کم ایک کھل کے کم از کم سامنے اس بارے میں آئے ہیں کہ آپریشن کی طرف حامی بھری ہے. اپوزیشن پارٹیز کو بھی کہا گیا ہے کہ اعتماد میں لیں گے, لیکن اپوزیشن پارٹیز کا بھی مجھے لگ رہا ہے کہ تھوڑا سا اب آپریشن کی طرف تھوڑا سا رائے عامہ بدلتی جا رہی ہے. آپ کو لگ رہا ہے ایسا ہے؟ لیکن نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار, ان سے یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں. جو لوگ مذاکرات 6 مہینے نہ کر سکیں وہ آپریشن کا فیصلہ بھی نہیں کر سکیں گے. یہ فیصلہ کر لیں گے تو ان کی اسٹرائکس تو شروع ہو گئی ہیں, سرجیکل اسٹرائکس تو شروع ہو گئی. آپریشن نہیں ہے, وہ جو اسٹرائکس ہیں وہ ان ریٹیلیشن ہیں.
تو اس سے نہیں سیبوٹاج ہوتا مذاکرات کا؟ یا میرے نزدیک تو ہوتا ہے اس سے بھی، لیکن یہ کہ مجھے اس بات کو کم سے کم کہنا چاہیے، اس لیے کہ یہ ون ورڈڈ لفظ ہے، اس کا ٹلٹ ادھر ہو جائے گا، ادھر کی بات رہ جائے گی. جب بیلنس بات کرنی ہو تو دونوں باتوں کو ایک ساتھ ملا کر کرنا چاہیے. یعنی جن لوگوں کو مذاکرات کرنے نہیں آتے وہ ملٹری آپریشن کا فیصلہ تو بدرجہ اولا کر ہی نہیں سکتے. یہ بڑے بزدل لوگ ہیں، بڑے نااہل لوگ ہیں، انہیں پاکستان کے مستقبل سے اس کو تاراج کرنے سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. تو اس لیے مجھے یہ خدشہ ہے کہ یہ گو مگو کی کیفیت جو ہے یہ آگے بڑھتی چلی جائے گی اور دشمن اس کا فائدہ اٹھائے گا. اور اگر یہی کیفیت رہی تو پھر پاکستان کا اور افغانستان کا مستقبل کیا ہوگا اگلے 2-3 مہینے میں؟ پھر بہت سارے لوگ قانون اپنے ہاتھ میں لے لیں گے، جیسا کہ افغانستان میں بھی ہو رہا ہے اور پاکستان میں بھی ہو رہا ہے. پھر جو سنجیدہ ایلیمنٹس ہیں وہ بھی ڈس اپوائنٹمنٹ کی طرف، فرسٹریشن کی طرف چل پڑے گا. پھر لوگ گالیاں، یعنی لوگ تو غبار نکالنے کے لیے لوگ ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ ملک کیا کہنا چاہیے، ایمرجنسی کی، اٹس آن دا ورج آف ایمرجنسی نافذ نہ ہو جائے، ڈیموکریسی ڈیریل نہ ہو جائے. آپ کو ایسے کوئی خدشات ہیں؟ دیکھیے بنیادی بات یہ ہے جس کی طرف نہ میں بات کر رہا ہوں نہ آپ بات کر رہی ہیں. 9 لاکھ کی آبادی ہے شمالی وزیرستان کی، 35,000 لوگ اب تک وہاں سے ہجرت کر چکے ہیں. اچھا ہجرت آسان کام نہیں ہے، تن کے کپڑوں سے آدمی ہجرت کرتا ہے، کوئی ایک گٹڑی ہاتھ میں اٹھا لیتا ہے. سردی کا شدید موسم ہے. اچھا پہلے خیبر پختونخوا اور فاٹا سے لوگ نکلتے تھے تو کراچی چلے جاتے تھے، اب کراچی بھی کوئی نہیں جا سکتا. ملٹری آپریشن وہاں پر جاری ہے. جن کو پکڑ لیں گے آپ آئے کہاں سے؟ اچھا شمالی وزیرستان سے، ان کو جیل میں ڈالو. کراچی بھی نہیں جا سکتے. ہر ایک کے دوست احباب رشتے دار بکھرے ہوئے نہیں ہے کہ اس کے گھر چلے گئے ہم آرام سے رہنے لگے. یہ جو ہیومن ایشو بنے گا اور ہیومن پرابلم ارائز کرے گی، ہیومن ایشو تو آلریڈی بن گیا ہے، ہم نے دیکھ بھی لیا ہے کہ کوئی ریزالو نہیں ہے، اس کا کوئی ریزالو نہیں ہے. اور ظاہر ہے یہ ملبہ بھی حکومتی پر گرنا ہے. یہ ٹھیک ہے ٹو بگن ود صوبائی حکومت پر گرے گا، لیکن مرکزی حکومت اس سے بچ نہیں سکتی. انہیں اس کے سارے پروز اینڈ کونس پر، تمام مالو و مالے پر غور کرنا ہوگا کہ یہ ملٹی ڈائمینشنل ایشو ہے. محض کارروائی کرنا جو ہے وہ پیش نظر نہیں ہے. کارروائی کے بعد ریہیبلیٹیشن کے مسائل بھی ہوتے ہیں. اس وقت بھی کیمپوں کے اندر ہزاروں لوگ رہ رہے ہیں ہجرت کرنے کے بعد. آئندہ آنے والے دنوں کے اندر انہوں نے کچھ کا پروگرام ہی نہیں سوچا. اگر فیصلہ کر لیا انہوں نے، اگر جرأت کا مظاہرہ کر کے آپریشن کا فیصلہ کر لیا، آپ کا جماعت کا کیا رد عمل ہوگا؟ ہمارا کام سمجھنا سمجھانا ہے، خیر خواہی کی بات کرنا ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ ملٹری آپریشن کسی مسئلے کو ریزالو نہیں کرتا بلکہ کنفیوز کرتا ہے، تو اس میں آرمی کی بھی بھلائی ہے، عوام کی بھی بھلائی ہے، حکومت کی بھی بھلائی ہے. ہمیں اس سے کوئی انعام نہیں ملنا ہے، کوئی ٹرافی نہیں لے جائیں گے. اور یہ ذمہ داری ہے میری اور آپ کی اور ہر شہری کی کہ جو بات تجزیاتی انداز میں یہ پچھلے تجربوں کی روشنی میں نچوڑ کے طور پر سامنے آئے اس کو لوگوں کے سامنے بار بار رکھے. میں نے بھی اسی لیے کئی مثالیں دی، IRA کی اور نیلسن منڈیلا کی اور دوسری تیسری، کہ دنیا میں کہیں بتا دیں کہ یہ جو سری لنکا کی بات میں نے اس لیے نہیں کی کہ مجھ سے پہلے کی جا چکی تھی. یہ بات پروفیسر خورشید صاحب کر چکے تھے اور شاہ محمود قریشی نے کی تھی. تو اس لیے دنیا میں کہیں پر بھی ملیٹنسی کا علاج مذاکرات ہی میں ہے، مذاکرات کا علاج ملیٹنسی میں نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن اگر ملٹری آپریشن ہو جاتا ہے تو آپ پھر اس کو ایکسپٹ کریں گے؟ جماعت اسلامی ایکسپٹ کرے گی؟ کوئی پروٹیسٹ ہوگا، کوئی ہیوی اپوزیشن ہوگی؟ یعنی پروٹیسٹ بھی ہوگا، کمیونیکیشن بھی ہوگا، درخواستیں بھی ہوں گی، التجائیں بھی ہوں گی اور احتجاج بھی ہوگا. فائنلی ہم چونکہ تجزیہ کر رہے ہیں تو اگر آپریشن ہو جاتا ہے تو پھر اتنا نزدیک افغان الیکشنز سے کہ اگر آپریشن ہوگا تو پھر اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ پھر کیا اس کا بیک لیش کیا ہوگا؟ پھر بھی لمبا سوال ہے اور اس کے بڑے ریپرکشنز ہیں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ یہ بارڈر تو کھلا ہوا ہے نا، افغانوں کے لیے بھی اور پاکستان میں رہنے والے پختونوں کے لیے بھی بارڈر تو کھلا ہوا ہے مغربی. پہلے ہی ان کو یہ خدشہ ہے کہ الیکشن پر اثر انداز ہونے کے بہت سے عوامل پاکستان سے بارڈر کراس کر کے ادھر آ جائیں گے، پولیٹیکل بھی اور فائنینشیل بھی اور دوسرے بھی.